नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके पास न मालो दौलत है, न मकाम व मर्तबा है, न इनका कोई ख़ानदान है, पस्त कद है, सांवला रंग है, फटे पुराने कपड़े हैं, खाने पीने का मुस्तकिल कोई निज़ाम नहीं है, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो रोज़ा रख लेते हैं। सर छुपाने के लिए छत नहीं, बदन छुपाने के लिए कपड़े नहीं, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं। अगर मजलिस में मौजूद होते हैं तलब नहीं किए जाते, मजलिस में मौजूद ना हो तलाश नहीं किए जाते। अगर किसी के दरवाजे पर सवाल लेकर के पहुँचे तो सवाल पूरा ना किया जाए, दरवाजे से धुतकार दिया जाए। पैगाम निकाह दे तो पैगाम निकाह कबूल ना किया जाए। आसमान उनका लिहाफ, ज़मीन उनका बिछोना, मस्जिद नबवी उनका बसेरा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में मौजूद रहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर हज़रात सहाबा इकराम के साथ मौजूद हैं। जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र आपके सामने से होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर हज़रात सहाबा इकराम से पूछते हैं, क्या तुम इनको जानते हो? हज़रात सहाबा इकराम में से अक्सरियत का जवाब इनकार और नफ़ी की सूरत में आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, अल्लाह ततज़व्वजू, क्या तुम शादी नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी बेटी कौन देगा? मुझसे अपनी बेटी का निकाह कौन करेगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, आप जानते हैं मेरे पास ना मालो दौलत है, ना मकाम मर्तबा है, ना कोई ओहदा मनसब है, ना मेरा कोई ख़ानदान है, मुझे अपनी बेटी कौन देगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर यही सवाल दोहराया, क्या तुम शादी नहीं करोगे? उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और देखकर फरमाया, अल्लाह के पैगंबर, आप जानते हैं मैं घटिया किस्म का आदमी हूँ, अदना दर्जे का एक मुसलमान हूँ, मेरी कोई कदर व कीमत लोगों के दरमियान नहीं है, मुझसे ताल्लुकात कौन कायम करेगा, कौन अपनी बेटी देगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बड़ी कदर व कीमत है, बड़े कीमती आदमी हो। और फिर ये फरमाया कि तुम्हारी शादी मैं करूँगा। बुज़ुर्गान मोहतरम, इंसान की कदर व कीमत मालो दौलत से नहीं होती, महलात और बंगलों से नहीं होती, बड़ी बड़ी और कीमती गाड़ियों से नहीं होती, अच्छा और कीमती लिबास ज़ेब तन करने से नहीं होती, बल्कि इंसान की कदर व कीमत इस बात से होती है कि वह अल्लाह की वादानियत का कायल हो, रसूल की रिसालत का एतराफ़ करता हो, रसूल की इताअत और पैरवी करता हो, दीन से उसका वालिहाना लगाव और ताल्लुक़ हो, अखलाक़ हसना से वाबस्ता और मरबूत हो, बुलंद किरदारी और आला किरदारी उसके अंदर पाई जाती हो। बहरहाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक अंसारी साहबी हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मेरी एक सय्यबा बेटी है, आप उसका निकाह कर दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। साहबी रसूल बोले कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ये हमारे लिए बड़ी खुश किस्मती होगी, बड़ी सादत मंदी होगी कि हमारी बेटी आपके निकाह में हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी बेटी अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि जुलैबीब के लिए मांग रहा हूँ।
وہ انصاری صحابی بولے جلیبیب کے لیے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو اور مشورہ کر لوں اور پھر آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ، ان سے جا کر میرا سلام عرض کر دینا اور ان سے بول دینا کہ تمہارے ہاں جو بیٹی ہے اس بیٹی کا نکاح تم مجھ سے کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ انصاری صحابی گھر سے باہر آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور پہنچانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے ہاں جو بیٹی ہے اس کا نکاح تم مجھ سے کر دو، پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں۔ انصاری صحابی بولے کہ کیا تمہارے سے؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو اور مشورہ کر لوں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ انصاری صحابی گھر میں چلے گئے، جا کر اپنی بیوی کے سامنے بات رکھی، مشورہ کیا۔ جب انہوں نے جلیبیب کا نام سنا تو کہنے لگی ہم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کریں گے۔ وہ جلیبیب جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ کوئی قدر و قیمت ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بدصورت آدمی ہے۔ ہماری بیٹی اتنی خوبصورت، بڑے بڑے گھرانوں سے ہماری بیٹی کے لیے پیغام نکاح آ رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح اسے نہیں کریں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ وہ انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹی بھی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا اپنے والدین سے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا پیغام نکاح آیا ہے۔ کہا تمہارا پیغام نکاح آیا ہے؟ پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کس سے بھیجا ہے؟ جلیبیب سے بھیجا ہے، اور ہم جلیبیب سے تمہارا نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن وہ بیٹی جو مومنہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ تھی، قرآن و سنت پر عمل کرنے والی تھی، وہ کہتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ پیغام نکاح کس نے بھیجا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکراؤ گے؟ کیا ان کی بات نہیں مانو گے؟ کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، جلیبیب کہاں ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے۔ کہا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے میرا پیغام نکاح بھیجا ہے تو سوچ سمجھ کر بھیجا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور میں نکاح کے لیے تیار ہوں، میرا نکاح جلیبیب سے کیا جائے۔ جب بیٹی کا جذبہ دیکھا تو ماں باپ بھی تیار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرا دیا۔ بزرگان محترم، شب زفاف ہے، عورت زیور سے، خوبصورت کپڑوں سے آراستہ پیراستہ ہے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، غزوے کا اعلان ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر، اپنا سامان بیچ کر بازار سے ہتھیار خریدتے ہیں، سواری خریدتے ہیں، اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر غزوے کے اندر چلے جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ غزوے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کون کون غائب ہیں؟ بتایا جاتا ہے فلاں فلاں۔ پھر معلوم کرتے کون کون غائب ہیں؟ بتایا جاتا ہے فلاں فلاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے جلیبیب کو تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا تو دیکھا ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں جہاں پر 7 مشرک ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 کو انہوں نے مارا ہے، اور پھر بعد میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا منہ و انت منی، انا منہ
وَأَنْتَ مِنِّي، میں ان سے ہوں اور یہ تم مجھ سے ہو۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے کو صاف کیا۔ ان کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کا چہرہ صاف کیا۔ حضرات صحابہ کرام سے قبر کھودنے کا حکم دیا۔ حضرات صحابہ کرام قبر کھود رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو پر لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ جو حضرات صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے وہ رشک کر رہے تھے، کاش حضرت جلیبیب کی جگہ ہم ہوتے۔ بزرگان محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں بہت سی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے جس سے وہ مخاطب ہے اس کے مناسب حال کلام کرے، مناسب حال گفتگو کرے، ایسی بات نہ کہے، اس سے ایسی بات نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو، بلکہ ایسی بات کہے، ایسی بات کرے جس سے اس کو خوشی ہو۔ اس لیے کہ اچھی بات کرنا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب اور صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بزرگان محترم، دوسری بات اس حدیث پاک سے اور اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوئی کہ جہاں پر اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں ہمیں کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پڑے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے، اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں اور پکے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے نام پر ہر چیز قربان کر دینی چاہیے۔ بزرگان محترم، بڑی مشقتوں کے بعد نکاح ہوا۔ نئے نویلی دلہن جو آراستہ اور پیراستہ، حتیٰ کہ نکاح کے لیے پیسے نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر ان کا مکان بنوایا۔ لیکن جب غزوے کا اعلان ہوا، جہاد کا اعلان ہوا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور سب چیزوں کو لات مار کر اللہ کے راستے میں چلے گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے۔ بزرگان محترم، پکے اور سچے مسلمان ہونے کا یہی تقاضا ہے اور ہمیں دین اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اللہ پر، رسول اللہ پر، قرآن پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا چاہیے۔ بزرگان محترم، واقعہ برائے واقعہ نہیں ہونا چاہیے، واقعہ برائے نصیحت ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں کس قدر نصیحتیں اور کتنی اہم نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں۔ واقعات پڑھیے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کیجیے، حضرات صحابہ کرام کے سوانح عمری پڑھیے، حضرات علماء، فقہا، محدثین، مجاہدین اور اپنے جتنے اکابرین اور امت مسلمہ میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے حالات زندگی کو پڑھیے، انشاءاللہ اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔